মাঠের ভিতরে এসে বসে যায়। আমাদের এখানে পিছনে অনেক ওলামা হযরত আছে, মেহেরবানি করে আমরা সকলে বসে যাই। আমরা মেহেরবানি করে মজলিসের সৌন্দর্য রক্ষা করি। আমাদের মেহমানগণ যেন সুন্দরভাবে পবিত্র কোরআনের তাফসীর পেশ করতে পারে। সম্মানিত উপস্থিতি, টঙ্গীবাসীর জন্য আজকে একটি বড় সৌভাগ্যের দিন। আজকে তাফসীরুল কোরআন কমিটির এই ন্যায্য পূর্তি উপলক্ষে এই আজিম শান মাহফিল, এই মাহফিলে এর আজিম শান অনেক গুণ বেড়ে গেছে। भाई इसे पीछे करो। সকলেই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার খুব মনে পড়ে আজকে থেকে কয়েক বছর আগে आप हमारे सामने तकरीर फरमाएंगे औलाद रसूल हजरत मौलाना असजद मदानी हजरत को उनकी तकरीर पेश करने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, मैं मुंतज़िमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि तफ़सीर क़ुरआन की महफ़िल में मुझको आने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि मैं आपकी ज़बान बंगला नहीं जानता। मैं उर्दू में आपसे बात करूँगा, आप मेरी बात समझेंगे या नहीं समझेंगे मुझको मालूम नहीं है। कुछ समझेंगे उर्दू को? उलमा फरमा रहे हैं कि समझेंगे, बेचारे ये जो सामने बैठे हैं। मेरे दोस्तों, ये जलसा मेरा ख़्याल ये है कि सुबह से चल रहा होगा। उलमा आ रहे हैं, कुरान करीम के सिलसिले में आपको तफसीलात बतला रहे हैं। तफसीर कुरान, कुरान से ताल्लुक़, कुरान से मोहब्बत, ये ईमान का जुज़ है। और दुनिया में जब से कुरान आया है, दुनिया इसकी मुखालिफत में है, लेकिन आज तक कुरान में एक छोटा सा भी आगे पीछे से कोई चीज़ ढुका नहीं सकी, दाखिल नहीं कर सकी। लेकिन असल बात यह है कि मुसलमान आज कुरान से मोहब्बत नहीं करता। मुसलमान आज कुरान पर अमल नहीं करता। मुसलमान आज कुरान की तिलावत नहीं करता। मुसलमानों के घरों से कुरान के अलावा हर चीज़ की आवाज़ आती है, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज़ नहीं आती। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, इस दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा नबी आए। बात मेरी समझ में आ रही है? 1 लाख से ज़्यादा नबी आए। 50,000 से ज़्यादा अल्लाह ने उन नबियों के वास्ते से इस दुनिया में किताबें भेजी। लेकिन किसी भी किताब के सिलसिले में अल्लाह ने यह दावा नहीं किया कि इस किताब की हिफाजत मैं करूँगा। किसी किताब के सिलसिले में अल्लाह ने यह दावा नहीं किया कि सारे इंसान और सारे जिन्नात मिलकर
اس جیسی کتاب لاؤ۔ بات آئی سمجھ میں؟ صرف قرآن کے سلسلے میں اللہ دعویٰ کرتا ہے یہ میری کتاب ہے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی کتاب نہ ہے نہ ہوگی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جتنے دشمن ہیں وہ انسان ہوں یا جنات ہوں، سب کے سب مل کر میری جیسی کتاب نہیں لکھ سکتے۔ افسوس کس چیز کا ہے؟ افسوس اس کا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ نے ہمارے پاس یہ کتاب بھیجی، ہمارے سینے میں اتاری، اور ہمارے سینے میں اتارنے کے بعد آج ہماری زبان پر ہمارا قرآن نہیں ہے۔ میرے دوستو، دنیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تلاوت کی، فرشتوں کو جمع کر کے 2 سورتوں کی۔ سورت سمجھتے ہو؟ سورت سمجھتے ہیں؟ 2 سورتوں کی کون تلاوت کر رہا ہے؟ اللہ۔ دنیا پیدا کرنے سے پہلے اس میں ایک سورت ہے 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ، اور دوسری سورت ہے 23ویں پارے کی سورہ یاسین شریف۔ جب اللہ نے تلاوت کی خود اپنی زبان سے تو فرشتوں نے کہا کہ کتنے مہان لوگ ہوں گے وہ جن کے سینے پر یہ کتاب اتاری جائے گی، اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس یہ کتاب آئے گی جائے گی۔ آج ہم تفسیر قرآن کی محفل میں آئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھیجا، لیکن میرے دوستو آج یہاں سے یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہم قرآن کے حکم کے مطابق اپنا جیون بتائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن سے محبت کریں گے۔ میرے دوستو آپ دیکھیے، ہمارے ہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے اس دنیا سے۔ جب ہم جانے لگتے ہیں دنیا سے تو ہمارے گھر کے لوگ مولانا صاحب کو بلاتے ہیں، امام صاحب کو بلاتے ہیں، بزرگ کو بلاتے ہیں، کس لیے؟ کہ آؤ بیٹھو اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ بتاؤ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف اگر پڑھیں گے تو ہمارے اوپر جو سکرات ہے، جو ہم دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس میں آسانی ہوگی۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے کے پڑھنے سے بھوک مجھے لگ رہی ہے، کھانا آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھرے گا؟ بولو۔ مجھے استنجے کی ضرورت ہے، آپ پیشاب کر کے آ جائیں مجھے سکون ہو جائے گا؟ اگر میں تلاوت کروں گا تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا؟ دوسرا آدمی میرے مرتے وقت آ کر تلاوت کرتا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر میں روزانہ تلاوت کروں گا تو مجھ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 50,000 کتابوں کا دل، کتنا؟ 50,000 کتابوں کا دل قرآن ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے، اور سورہ یاسین شریف کا دل قرآن میں سورہ یاسین شریف میں ایک آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی ہے، کتنی چھوٹی ہے، لیکن ساری کتابوں کا دل قرآن، قرآن کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین شریف کا دل کون سی آیت ہے؟ پڑھو۔ اگر ہم روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے، مجھے بتاؤ ہمیں نقصان ہوگا؟ ہوگا نقصان؟ کتنا فائدہ ہوگا؟ جس دن ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے
سورہ یاسین شریف ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے کام قیامت کے دن قرآن آئے گا، قرآن سے زیادہ نہیں آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامت من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ۔ آقا فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارا باپ ہمیں پہچانے گا قیامت کے دن، ماں پہچانے گی، ہماری دولت ہمارے کام آئے گی، بزنس کام آئے گا، اولاد ہمارے کام آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام ہمارے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب ہم کھڑے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو کیا کام آئے گا؟ قرآن۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامت من القرآن۔ میرے دوستو، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مجلس ہے تفسیر قرآن کی۔ مولانا بہاؤالدین نے مجھ سے نہیں بتلایا، یہاں آ کر میں سن رہا ہوں کہ یہ تفسیر قرآن کی محفل ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جلسہ ہے، کچھ بھی بول دیں گے جا کے۔ میرے دوستو، ایک تفسیر ہے، بہت عظیم الشان تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر قرطبی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، سارے عالم کے سب سے بڑے بادشاہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی آیا روم کا، عرب نہیں تھا، روم کا دیہاتی آیا اور آ کر مسجد شریف میں کہتا ہے، اشہد انا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانا اشہد محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اسلام کیوں لائے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ کینو کینو اسلام گرہن، مطلب یہ کیوں اسلام لائے، یہ پوچھا اس سے۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے پوری انجیل پڑھی ہے، میں نے پوری زبور پڑھی ہے، جتنی آسمانی کتابیں موجود ہیں میں نے تمام کتابوں کو پڑھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موٹی موٹی کتابیں ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، اور کیا ہے، کون سی؟ تورات ہے۔ یہ ساری کتابیں، وہ کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، امام قرطبی لکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک مسلمان قید ہو کر آیا، قید کو سمجھتے ہو؟ بندی ہے، بندی بن کے آیا۔ کہنے لگے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا کون مسلمان ہے، کیا ہے، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ تلاوت کر رہا تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک آیت پڑھی میرے سامنے، ایک آیت۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ایسے زندگی گزارتا ہے، اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے، ان کے جیون کے مطابق صبح شام رات دن کھانا پینا بزنس ملنا جلنا سب کچھ ویسے ہی کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ
اگر یہ 4 کام کوئی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جتنی کتابیں میں نے پڑھی تھیں ان تمام کتابوں میں یہی 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ایک آیت کے اندر لکھ دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا، اتنی موٹی موٹی کتابوں کو ایک آیت میں جمع کر دے۔ میرے دوستو، قرآن تو عجیب و غریب چیز ہے۔ میں وہ بھول گیا بات سورہ یاسین شریف کی۔ میرے دوستو، آج یہاں آئے ہو تفسیر قرآن کی محفل میں، چاہے عالم ہو، چاہے فاضل ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، آج یہ فیصلہ کر کے جاؤ کہ روزانہ سورہ یاسین شریف کی ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں تلاوت کریں گے۔ روزانہ روزانہ۔ میرے دوستو، ایسی کامیابی ہوگی کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، اور میرا آنا کامیاب ہو جائے گا اگر آپ نے میری یہ بات مان لی۔ میرے دوستو، ایک واقعہ سناؤں گا۔ ابھی مجھے اور جانا ہے ایک جگہ دعوت میں، اور یہاں سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اس مجبوری میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا آپ کے پاس۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے۔ کیا چیلنج کیا ہے؟ کہ قرآن جیسا قرآن لاؤ۔ کب کیا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ آج امریکہ کے لیے بھی چیلنج ہے، یورپ کے لیے بھی چیلنج ہے، چین کے لیے بھی چیلنج ہے، اسرائیل کے لیے بھی چیلنج ہے، مشرکین کے لیے بھی چیلنج ہے۔ قرآن جیسا قرآن لے آؤ، مسلمان جھوٹا، قرآن جھوٹا، تم سچے۔ سمجھ گئے بات کو؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے پیچھے بھی؟ چلو الحمدللہ۔ یہ چیلنج ہے 1400 سال سے، اور 1400 سال سے اسلامی مخالف دنیا اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے اس چیلنج کو قبول کرو، کیونکہ قرآن نے پہلے چیلنج کیا پورا قرآن لاؤ، پھر چیلنج کیا 10 سورتیں لاؤ، پھر چیلنج کیا آخری چیلنج وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ایک سورت لے آؤ تو جانے، چھوٹی سی، کون سی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایسی صورت بنا لاؤ۔ ساری دنیا محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، آج تک نہیں بنا سکی۔ آج سے 1250 سال پہلے ایک بہت گدی مانوش تھا، اس کا نام ہے ابن مقفع۔ کیا نام ہے؟ ابن مقفع۔ اس نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی عربی کی، ادب کی، اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ۔ آج تک دنیا میں عربی ادب میں یونیورسٹیوں میں وہ پڑھائی جاتی ہے آج بھی۔ اتنا کیا شالی شکتی، شکتی شالی یعنی کیا مطلب؟ اتنا شکتی شالی آدمی تھا وہ۔ 1200 سال سے اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکا۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے عیسائی، وہ سب جمع ہوئے، اور جمع ہو کر ابن مقفع سے یہ کہا کہ دیکھو، اسلام آیا ہے نیا نیا، مسلمان چیلنج کرتا ہے کہ قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ اب ان کا چیلنج ہے کہ ایک سورت بنا لاؤ، اور ہم لوگ آج تک مجبور ہیں، تو تم ایک سورت لکھ سکتے ہو؟ کس سے پوچھا؟ کس سے پوچھا؟ ابن مقفع سے پوچھا۔ ابن مقفع نے کہا 2 شرطیں ہیں۔ شرط سمجھ گئے؟ میری 2 شرطیں ہیں، 2 شرط مانو تو میں لکھنے کی چیسٹا کروں گا، لکھوں گا نہیں،
कोशिश करूँगा, सही बोला ना, चेष्टा करूँगा। यहाँ आने के बाद कुछ याद हो जाते हैं, फिर जाता हूँ भूल जाता हूँ। चेष्टा करूँगा। उनका क्या 2 शर्तें हैं? उन्होंने कहा कि देखो, कुरान के मुकाबले पर कुरान जैसी सूरत मुझको लिखनी है, उसके लिए मेरे दिमाग को सुकून रहे, शांति रहे, उसके लिए मेरा घर ऐसी जगह बनाओ जहाँ पहाड़ हों, पहाड़ों पर हरा हरा हो, पहाड़ों पर फूल हो, बहुत अच्छा लगे। और मेरे घर की दीवार, दीवार को क्या कहते हैं? दयाल। इतने सब बोलेंगे तो मैं समझू ही जाना। अच्छा, दीवार समझते हो। मेरे घर की दीवारें शीशे की बनाओ, और मेरे घर का फर्श, फर्श को क्या कहते हैं? बिछाना। फर्श शीशे का बनाओ, उसके नीचे पानी हो, और पानी के अंदर मागुर माछ हो या इलिश माछ हो, ताकि मैं देखूं तो मुझे सुकून मिले। एक शर्त तो ये। दूसरी शर्त ये कि जो बड़ा, जैसे ये पिंडाल है, इससे बड़ा हाल बनाओ, और हाल में नीचे सोने के सिक्के, सिक्के को क्या कहते हैं? मुद्रा, अशरफी, सोने की अशरफी बिछा दो, उसके ऊपर कालीन बिछा दो। वो कहा कि भाई इतना सोना क्या करोगे तुम? तो उसने कहा कि जब मुझे पैसे की ज़रूरत होगी, जब मुझे टके की ज़रूरत होगी, मैं कालीन के नीचे से निकालूंगा, खर्चा करूंगा, मेरे दिमाग पे बोझ नहीं रहेगा। ये मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूँ। किस्से क्या कहते हैं बाकी? ये घटना नहीं है, ये तारीखी हकीकत है, आज तक कोई कर नहीं सका। खैर साहब उसे अंदर भेज दिया, इंतजामात कर दिए, वो चला गया अंदर, और जाने के बाद बंद हो गया। अब वो मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बहुत बड़ा शक्तिशाली, क्या? शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्त, अच्छा शक्ति माने ताकत, और शाली के माने ग्वाला। हाँ, कुव्वत, शक्तिशाली, बहुत बड़ी कुव्वत, जैसे देव होता है, बड़ी कुव्वत वाला। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, घर से निकलता नहीं है। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। मुसलमानों ने कहा लिख नहीं सकता, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने क्या ऐलान किया है? अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, इन्नहू लकिताबुन अजीज। अपने कुरान के, अपनी किताब के बारे में अल्लाह कह रहा, इन्नहू लकिताबुन अजीज ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। न आगे से, न पीछे से, न ऊपर से, न नीचे से, कोई चीज़ इसमें ढुक नहीं सकती। क्यों? तंजीलुम मिर रब्बिर रहीम, ये अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताब है, इसमें कोई आदमी जा ही नहीं सकता। समझे बात को? 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, निकलता ही नहीं है बाहर। वो जो बादशाह था उस जमाने का सबसे बड़ा, जैसे आज ट्रम्प है, ट्रम्प सबसे बड़ा बादशाह है ना, खूब ताकत वाला। वो बादशाह उस कमरे में गया, जिस कमरे में सोना बिछाया था, जिस कमरे में फर्श शीशे का था, जिस कमरे के नीचे पानी चल रहा था, जिस कमरे के नीचे इलिश मछलियाँ चल रही थी, उस कमरे में गया तो देखा कि वो लिख रहा है, फाड़ रहा है। ऐसे लिखता है और लिखने के बाद फिर फाड़ देता है, फिर लिखता है, फिर फाड़ देता है, फिर लिखता है, फिर फाड़ देता है, फिर लिखता है, फिर फाड़ देता है। पूरा कमरा भरा हुआ है कागज़ों से, फटे हुए कागज़ से, और उस वक्त भी वो बैठा हुआ लिख रहा है। उसे पता नहीं चला कि बादशाह आया है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। बादशाह ने उसको आवाज़ दी और कहा, 6 महीने हो गए तुम अंदर बंद हो। मुसलमान कहता है नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं लिख के लाएगा, हमें बेइज्जत हो रहे हैं हम। बताओ तुमने 6 महीने में क्या किया? समझ में आई बात? 6 महीने में क्या किया तुमने, बताओ मुझको।
اس نے کہا قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کا پہلا جملہ ہے الحمد۔ کتنے حرف ہیں؟ بولو کتنے حرف ہیں؟ الف، آگے بولو، لام، ہا، میم، دال، 5 حرف سے مل کر ایک جملہ بنا الحمد۔ وہ یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے مجھ کو کہ 5 حرف کو ملاؤں اور 5 حرف کے ملنے کے بعد اس میں ایسی تفسیر اور ایسا ترجمہ آ جائے جیسے الحمد میں ہے، آج تک میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے وہ جو قالین تھا، یہ تاریخ میں ہے، تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ اتہاس میں ہے، یہ اس قالین کے ٹکڑے کو پکڑا اور زور سے ایسے کیا، وہ ایسے گلمنڈی کھاتا وہ دور جا کے گرا، نکالو اسے یہاں سے۔ وہ یہ کہتا ہے وہاں سے نکلنے کے بعد کہ پوری دنیا کا علم کو کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا کے گیان، ایک ترازو لو، ترازو کو کیا کہتے ہیں؟ ایک پلہ لو، ایک پلے میں پوری دنیا کے گیان رکھ دو، سمجھے؟ پوری دنیا کے گیان رکھ دو ایک پلے میں، اور دوسرے پلے میں قرآن کی ایک آیت لکھو، ایک آیت رکھو لکھ کر، ایک آیت۔ کون سی آیت؟ کہتا ہے بسم اللہ، پڑھو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ کہتا ہے اس آیت کو ایک کاغذ میں لکھ کر ایک پلے میں رکھ دو اور ساری دنیا کے گیان ایک پلے میں رکھ دو، وہ گیان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ آیت بھاری ہو جائے گی، وہ گیان ہلکے ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہے ہمارا، ہمارے مالک نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ آج افسوس اس کا ہے کہ مسلمان ہر کام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ہر کام کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی ٹیلی فون پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ شیطان ہے، اور شیطان ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا۔ شیطان نکالا گیا جنت سے انسان کی وجہ سے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان جنت میں نہ جا سکے، دوزخ میں چلا جائے۔ میرے دوستو، اس وجہ سے اس بات کو یاد رکھو، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آقا کا جیون کیا تھا؟ جیون ہی کہیں گے نا، رات دن صبح شام کیا تھا؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کان خلقہ القرآن۔ میرے دوستو، اس کو غور سے سنو، کان خلقہ آپ کی پوری زندگی قرآن، کوئی کام آپ نے ایسا نہیں کیا جو قرآن کے خلاف ہو، کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ قرآن نے جس کو کہا ہو وہ نہ کیا ہو۔ میرے دوستو، آج ہمارے دل میں آتا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم مولانا صاحب سے پوچھیں کہ قرآن اس سلسلے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟